अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बसीर। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी नाज़रीन, एहसन इकबाल ने पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने सिफारशी दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। सिफारशी दहशतगर्दी से क्या मुराद है, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो चूँकि तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है, और प्रोग्राम में बात करेंगे शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान और मुख्तलिफ मुआहदों पर जो है वो दस्तखत भी किए गए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से एक बयान दिया गया कि भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इस पर भी बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। यूक्रेनी सदर जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अकड़ गए हैं। इसकी डिटेल्स भी जो है वो लेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी एहसन इकबाल साहब ने आज पीटीआई पर एक इल्ज़ाम आयद किया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सिफारशी जो सफारती दहशतगर्दी है वो शुरू कर रखी है। ये जो सफारती दहशतगर्दी है, ये क्या होती है? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल वो करेक्शन खुद ही कर ली, वरना मैं कहने लगा था ये सिफारशी नहीं है, सफारती है। खैर, स्लिप ऑफ टंग है। तो सफारती दहशतगर्दी से उनकी मुराद ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ख़ास मुहाज है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए या पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, उसके ख़िलाफ़ एक सोच ये पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो क़ुव्वतें हैं, वो ये समझती हैं कि पीटीआई जो है इस वक्त इस महाज के ऊपर, जिसे वो सफारती महाज कहते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और ये उसको अब सफारती दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं कि अपने ही सही, मुल्क के ख़िलाफ़ एक ख़ास पैराए के अंदर जाकर एक इस तरह की मुहिम जोई की जा रही है जिससे पाकिस्तान की जो है दुनिया भर में पाकिस्तान की जो बदनामी हो। और उसके अलावा इससे कबल जो पीटीआई ने मेरा ख़्याल है कुछ ऐसी चीज़ें भी की थी जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है इस नोशन को तक़वियत भी पहुंचती है कि जिसमें आईएमएफ के ऊपर दबाव डाला गया या आईएमएफ से मुतालबा, अमेरिका के अंदर मुतालबा कि पाकिस्तान की इमदाद जो है उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, उनसे अपीलें कि जनाब वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजें और पाकिस्तान किसी बड़े और फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाए। तो उनका ये कहना, यानी गवर्नमेंट का ये कहना है, ये मौक़िफ़ है जिसमें एहसन साहब ने भी आज बात की, वो यही है कि एक ऐसी सफारती दहशतगर्दी की जा रही है जिसके तहत अपने उनके मकासद हैं इक़्तिदार में आने के, चूँकि वो पूरे नहीं हो रहे, अब वो अपनी ही कौम के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ दुनिया भर में वावेला मचा रहे हैं। सही। यानी जो काम इंडिया ने करना था, जो अच्छा, काम पाकिस्तान दुश्मन ममालिक ने करना था और वो कर भी रहे हैं, अच्छा, वो ऐसा लगता है कि उसके फोर फ्रंट के ऊपर इस वक्त पीटीआई है, जो उनका मौक़िफ़ है। तो मेरा ख्याल है आज जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दहशतगर्दी का किया है, इस हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि जो पीटीआई के सदर है डॉक्टर आरिफ साहब, जो उनके दौर में रहे हैं, आरिफ अलवी साहब, वो ये कहते हैं कि इस वक्त वो बैरून मुल्क बैठ कर वो इस पर ख़ास काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के अंदर पीटीआई जो है बहुत ज़्यादा एक मूव चला रही है, अच्छा, और उस मूव का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बरसिकदार क़ुव्वतें हैं, हुकूमत है या अस्करी क़ुव्वतें हैं, उनको बदनाम किया जाए, पाकिस्तान की पॉलिसियों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के हवाले से ऐसा एक माहौल पैदा किया जाए कि पाकिस्तान ना सिर्फ बदनाम हो बल्कि उसकी ना सिर्फ मुआशी या फाइनेंस जो है उसका जो है वो रोका जाए, जो पाकिस्तान को बाहर से आता है कर्ज़ों की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर इस हद तक ये आगे चले जा चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा वो पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को जो है उसको आईएमएफ कर्जा दे, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की असली क़यादत जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इन्हें दबाव में लाकर इनसे अपनी मर्जी के फैसले कराए जा सके। अच्छा, सही। ऐसे साहब, ये जो सफारती दहशतगर्दी की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, हमने इससे पहले ये भी देखा कि पीएमएलएन की जानिब से ही जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी की भी टर्म जो थी वो यूज़ की गई थी। ये कभी सिफारती और कभी डिजिटल दहशतगर्दी, इसको आप कैसे मेरा ख्याल है देखते हैं? ताने बने इन दोनों के मिले हुए हैं और इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अब जारी बात है कि जब अब बैरून मुल्क अगर कोई भी किसी मुल्क के खिलाफ जो मूवमेंट चलती है, वो सफारती सतह पर हो, तो ज़्यादातर उसका सोशल मीडिया जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये है कि बैरून ममालिक जो हैं
پی ٹی آئی کا آج بھی وہ نیٹ ورک ہے، اگرچہ کہ اس کو بہت زیادہ پاکستان کے اندر جو نیٹ ورک ہے اس کو تو کافی حد تک جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستان کے ادارے جو ہیں اس کو انہوں نے چیک کر لیا ہوا ہے، لیکن پاکستان سے باہر آج بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ ظاہر بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ریٹ تو نہیں ہے نا پوری دنیا کے اندر، تو وہ تو پاکستان کے اندر آنے والی چیزوں کو تو روک سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر اگر مسلم ممالک میں اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کمپینز کی جا رہی ہیں، انڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں، برٹن میں کی جا رہی ہیں، امریکہ میں کی جا رہی ہیں، تو شاید اس کا ان پر نہ تو قابو ہے نہ اس طرح انفلوئنس ہے۔ اچھا تو ڈیجیٹل ٹیررزم پلس آپ یہ سفارتی ٹیررزم کے ٹرمز وہ یوز کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو کام اگر ٹی ٹی پی کر رہی ہے، جو کام ریاست کے خلاف پاکستان کی دشمن قوتیں کر رہی ہیں، وہ ایک تو ٹیررزم ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، لیکن اب ٹیررزم کی جو بھی بہت ساری جو شکلیں ہیں وہ مینیفیسٹ ہو چکی ہیں۔ اس میں آج کل جو استعمال کیا جاتا ہے ٹیررزم کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف، تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا مشینری چلائی جاتی ہے، صحیح اور یہ ہوتا ہے جنگوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کی حکومت کے خلاف، اس کی سرکار کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف کی جاتی ہے، تاکہ اس کے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈس ہارٹ کیا جائے، اچھا ان کا جو ایک اعتماد اپنے اداروں پر ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکے، تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ تو یہ ٹولز ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو اسی لیے گورنمنٹ کا جو فوکس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر حکومت ایک ٹرم یوز کر رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جناب اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہو رہی ہے، سفارتی ٹیررزم بھی ہو رہی ہے۔ تو سفارتی ٹیررزم کا بھی نام استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کے بقول پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ جا کر یہی واویلا کرتے ہیں، کبھی امریکہ کے اندر کبھی، اور پاکستان کے خلاف ہی کر رہے ہیں سب کچھ۔ صحیح ایسے صاحب آپ نے کہا کہ کوئی دشمن ملک جو ہوتا ہے وہ یا پھر جو آپ کا کوئی روایتی حریف ہو وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے آپ کی گورنمنٹ کے خلاف تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں انہیں کمزور کیا جا سکے۔ آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کہ جو کہ پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے؟ دیکھیں میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ریاست کا موقف ہے، آپ کو پتہ ہے ایس پی آر کے بیانات ہمارے سامنے ہیں جس میں انتشاری پارٹی، ابھی تک وہ موقف چینج تو نہیں ہوا، انتشاری ٹولہ وہ بالکل ٹھیک ہے نا، انتشاری ٹولہ، اور یہ کہ جی وہ باقاعدہ ایک واضح بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف ایک انتشار پیدا کر رہی ہے، ایک ٹیررزم پیدا کر رہی ہے، یہ تو آ چکا ہے، یہ ریاست کا بھی موقف ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ٹولز کون کون سے یوز کیے جا رہے ہیں۔ اب پہلے تو یہ کیا جا رہا تھا کہ انتشاری جماعت ہے، باہر سے جو ہے فنڈز استعمال کیے گئے، ایک سازش کہی گئی بیرون ملک جو ہے کی گئی پاکستان کے خلاف، 9 مئی کے واقعات تھے، اس میں یہ جماعت شامل تھی، جو مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں، اور ان مقدمات کے اندر یہ تفصیلات بھی ہیں جو استغاثہ نے جو چلان پیش کیے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اب گورنمنٹ ون سٹیپ اہیڈ جا کے یہ بات کر رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیررزم وہ نہیں ہے کہ جو آپ آئیں اور اپنے گن کے ساتھ ٹیررزم کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس وقت نہ صرف اداروں کے اندر جو آپ نے 9 مئی کو کیا، اس سے آگے چیزیں چلی گئی ہیں۔ اب ایک باقاعدہ ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے ریاست کے خلاف، اور ریاست کے خلاف، اور ہر ریاست کے خلاف ہوتا ہے جب وہاں پر کچھ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہیں تو وہاں اگر علیحدگی پسندی کی طریقے چلتی ہیں تو وہ لوگ باہر جا کے ہی پھر ایک واویلا کرتے ہیں، جیسے اب انڈیا کے خلاف سکھ جو ہیں بیرون ملک جا کر بھی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پر، یا وہ ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو مغربی ممالک جو ہوتے ہیں خاص ایک گڑھ ہوتے ہیں جہاں سے یہ سارا کیا جاتا ہے اور پھر ایک دباؤ اپنے ممالک پہ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن پولیٹیکل جماعت کے طور پر اب دیکھنا یہ کہ کیا ہر جماعت کو ایسا ہونا چاہیے، مطلب کل کو نواز لیگ بھی فارغ ہو سکتی ہے اقتدار سے، کیا اس کو بھی ایسا سب کچھ کرنا چاہیے؟ پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو سکتی ہے، کیا اس کو بھی اس لیول پہ کرنا چاہیے؟ تو ماضی کے اندر ہمیں شاید اتنا زیادہ اس طرح کا حال ہی پتہ چلا ہے کہ جہاں اس لیول پہ پاکستان کے خلاف کسی پارٹی نے کیا ہو، سیاسی پارٹی نے، اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے ایسی حرکتیں یا اس طرح کے اوچھے کنڈے استعمال کیے جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو اگریسو اور ایکسٹریم پہ یہی نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ شاید تو سوری ٹو انٹرپٹ سر، جو پابندیاں یا جو بھی ہتھکنڈے گورنمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے استعمال کیے گئے، یہ اس وقت کی بھی اپوزیشن کے لیے ایسے ہی میرا خیال ہے زیادہ ہوئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اگر آپ بھٹو صاحب کا دور دیکھیں تو ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، ابھی تو چلیں پولیٹیکل جماعت ہے پی ٹی آئی آپ کی اسمبلیوں میں نظر آتی ہے، تو پیپلز پارٹی تو ماشاء اللہ تھا، نہ اسمبلیوں میں تھی نہ کہیں تھی،
اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح کا کریک ڈاؤن پاکستان میں کیا گیا وہ اس کی بھی تاریخ جو ہے اس میں مثال نہیں ملتی. اچھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی مشرف دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سیویئر قسم کا ایک آپریشنز ہوئے ہیں, اور لاسٹ ٹائم بھی جب وہ گئے تو ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا. تو ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہوئیں. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنے ایکسٹریم پر یہ بھی گئے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں 9 مہینے ہی ہیں, پاکستان مسلم نواز کے بھی کریڈٹ میں کوئی 9 مہینے ہی ہیں, چونکہ 9 مئی بھی تو انہی کے کریڈٹ میں ہے نا جو انہوں نے کیا. اب اسے کریڈٹ کہہ لیں یا ڈسکریڈٹ کہہ لیں, یہ واقعات تو ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وہاں کوئی بریک تو نہیں لگائی نا. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ 9 مئی کی آڑ میں ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو پابندی عائد کرنے کے لیے ابھی تک وہ ختم ہونے کا نام دیکھیں نہیں 9 مئی لے کے واقعات اس طرح کے ہیں نا. ابھی تو یہ سمجھے کہ اگر میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر پابندی لگانی ہوتی تو لگا دی جاتی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تو بڑی آج تک ریلیکسیشن ملی ہے اچھا کہ اس طرح اس جماعت پر پابندی لگی ہی نہیں. جو دیگر ہمارے یہاں پر جو بہت ساری سیاسی جماعتیں رہی ہیں ان کے ساتھ جس طرح کی پابندیاں لگیں. تو ایسے صاحب وہ پابندیاں بھی تو عارضی ہی تھی, بس ختم ہو گئی. عارضی نہیں ہوتی. دیکھیں بات پتہ کیا ہوتا ہے, بات اس کے ہیں کیسز. اچھا کیسز کی نوعیت کیا ہے. پابندی تو لگی نہیں, پی ٹی آئی پہ تو کوئی پابندی نہیں لگی نا, آفیشیلی بین تو نہیں کیا گیا پارٹی کو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعتوں کے دوسری جماعتیں جتنی ان پر پابندیاں ہاں جی, عائد ان کی پہ گئی, عائد ان کو ہوئی. بین کیا گیا بین تھا. ہوا نا جب انہوں نے اپنے رویے بدلے تو ہو گیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ پھر ان جماعتوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا, تھوڑا سا فرق ہے نا, تو بلکہ خاصا بڑا فرق ہے. ایک 9 مئی کے انسیڈنٹ سب کے سامنے ہیں اور اس کے اندر یعنی پورے لا کو ہاتھ میں پکڑ کر, اور ایک باقاعدہ ٹیررزم والی ایکٹیویٹیز تھی نا, اس کو تو نہیں آپ جٹلا سکتے. اگر ٹی ٹی پی ریاست کے اداروں پر حملے کر کر اگر دہشت گرد جماعت کہلاتی ہے, کالعدم تنظیم اسے کیا گیا ہے, تو یہاں پر اگر کوئی سیاسی جماعت بھی اس طرح کے ایکٹ تو وہی ہیں سارے, اچھا تو وہ کرتی ہے تو کیا اس کو علیحدہ سے کوئی اس کے لیے لا بنے گا؟ بھئی اسی پیرائے میں آپ اس کو رکھیں گے. اور پھر آپ کے اداروں نے بتایا, آج سٹیٹ اس سے آگے جا رہی ہے, اور سٹیٹ یہ آگے کہہ رہی ہے کہ جناب یہ یہاں تک محدود نہیں رہے. اب چونکہ یہاں سے انہیں نہیں مل رہا کوئی ریلیف, جیسے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے اندر ایک ہی صورت میں یہ نظام بہتر ہوگا جب تک جمہوریت جو ہے وہ پروان آئین مضبوط نہیں ہوگا, پروان نہیں چڑھے گا. اور پھر پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ عسکری اداروں کی بجائے اگر جمہوری رویہ اختیار کریں اور جمہوری گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اس طرح کی چیزیں موومنٹ چلائیں. پھر انہوں نے آج بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ ایسے صاحب وہ بھی تو اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب جمہور اپنی رائے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے نکلا گیا باہر تو پھر اس کو تو ووٹ ہی چینج کر دی گئی. یہ الزام تو ان کی طرف سے بھی عائد کیا جاتا نا پی ٹی آئی کی طرف سے, دیکھیں یہ الزام تو اگر جمہور کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو ایک موقف ہے نا, یہی نون لیگ کا تھا جب نون لیگ ہاری تھی, ان کا یہ تھا. اور میرا خیال ہے ان کے تو مقدمات ثابت بھی ایسے صاحب جو شاید خاقان عباسی سے بات کریں ان کا موقع بھی یہی تھا کہ اب ووٹوں میں رد و بدل اور نہیں, انہوں نے ابھی ایسی بات نہیں کی. اس سے پہلے تو ان کا موقف بھی کچھ ایسا ہی تھا. چلیں اگر وہ تھا موقف تھا تو اس کو ثابت کو آپ کے اداروں سے تھرو کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. مثلا نون لیگ آج تک یہی کہتی رہی, نواز شریف صاحب یہی کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا, اور وہ ججز نے جو فیصلے کیے اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, سب کے سامنے آ چکا ہے. اور بلکہ اسد عمر صاحب کا آپ نے وہ پڑھا ہوگا, ان کا بیان جو ہے غالباً اسد عمر صاحب نے دیا تھا پچھلے دنوں کے, جناب یہ زیادتی کی گئی, ججز نے مل کے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہٹائی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. پی ٹی آئی کے بڑے سٹالورٹ وہ رہے ہیں, بڑے اہم آدمی رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی اسد صاحب نے, اور اسد عمر نہیں, سوری وہ جو پہلے ان کے جی اسد عمر صاحب کی سچ بات کر رہا ہوں, تو ان کا جو بیان آیا تھا تو انہوں نے یہی کہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی صرف یہ اکیلے ان کے ساتھ نہیں کہ اس وقت کی عدلیہ نے زیادتی کی, عدلیہ نے زیادتی کی اور یہ مل کے ان کی نواز شریف جو ہے اس کی گورنمنٹ چلی گئی. سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ بھی دے دیا نا. اچھا, تو تو اس کے باوجود جو الزام ان کی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تو حکومت چلی گئی. میں وہی کہنے لگا نا, اب بھی یہ ان کا الزام ہے نا. مداخلت کرنا اور بات ہے, سیدھی اٹھا کے گورنمنٹ ہی بدل دینا. مثلا عدالت کے ذریعے حکومت بدلی گئی نا اس وقت. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان ہاؤس کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان ہاؤس ہوتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا عمران خان کا اور وہ ان ہاؤس تبدیلی آ گئی. تو ایسا سب عدلیہ ماتحت نہیں ہوتی, عدلیہ ماتحت نہیں ہوتی. پھر بھی میں نے وہی تو کہا کہ اگر عدلیہ نے کیا تو اسی عدلیہ نے اس کے خلاف فیصلہ بھی دیا ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, اور آپ کی اپوزیشن بھی مان رہی ہے, پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مانا ہے. اچھا, جو عمران خان کے یہاں رائٹ اور لیفٹ کے لوگ ہیں کہ جناب ہوا تھا. تو لیکن عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ گئی تو وہ کسی عدلیہ نے نہیں ختم کی, اچھا, وہ تو ان ہاؤس تبدیلی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس میں دباؤ ڈالا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ سامنے تو نہیں تھا نا چیزیں. ہاں جی. لیکن وہاں تو کلیئر کٹ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, گورنمنٹ ہی ختم کر دی, اور اس کے پیچھے ججز نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو اگلی سپریم کورٹ نے آ کے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ یہ غلط تھا فیصلہ. تو اس وقت یہ عدلیہ کے فیصلے کو تو پھر منون تسلیم کیا گیا نا, پھر یہ کہا جاتا ہے صاحب ابھی بھی کیا عدلیہ آزاد ہے, خود مختار ہے, باختیار ہے, فیصلہ دے دیا. دیکھیں عدلیہ آزاد نہیں ہے, عدلیہ کے مختلف رولز ہیں. اگر پہلے غلط ہوا, عدلیہ آزاد نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ عدلیہ کے کریکٹرز ہیں نا, اب عدلیہ کے کریکٹرز ہیں, اور آج وہ کریکٹرز ہمیں سامنے آئے کہ اگر کہیں ہوا تھا تو اگلا فیصلہ دینے والے نے اور اس کو فیصلہ دینے کا جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا اس طریقہ کار کو دیکھیں گے نا. آج وہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ غلط تھی, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. جیسے پچھلے فیصلے کو جب اگلا فیصلہ سپریم کورٹ ختم کر دے تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. صحیح. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عدلیہ کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کی نیچے عدلیہ کو فیصلے دیتی جائے, سپریم کورٹ تک جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی سپریم کورٹ کا بڑا بینچ ختم کر سکتا ہے. تو وہ جو ایک پروسیجر چلا تھا, اس پروسیجر پہ جو اینڈ ہوا اس نے کہا نہیں وہ فیصلہ غلط ہوا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ وہ غلط تھا اب یہ صحیح تھا اگلا غلط ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک پروسیجر تھا, اس پروسیجر کے اینڈ پہ یہ آیا کہ جی فیصلہ غلط ہوا تھا, یعنی آج کی ڈیٹ تک ثابت ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اسے غلط گرایا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے اندر عدلیہ اس میں شامل تھی اور وہ جو بیانات بھی آئے. اب آپ کا ایک جمہوری پروسیس ہے, جمہوری پروسیس کے طریقے سے آئیں, لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چونکہ اس طرف تو جا نہیں رہی, اس کے نے کام ہی ایسے کر لی ہیں جس میں پھنس گئی ہوئی ہے, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, پہلے وہ کبھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں, کبھی آرمی چیف کو کہتے ہیں ہم سے باتیں کر لو, خط لکھے جاتے ہیں, جب وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملا تو اب دنیا بھر میں اپنے مقاصد کے لیے اب گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک ایسی دہشت گردی کر رہے ہیں کہ اپنی ریاست کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے سسٹم میں جرائم کرتے ہیں, ریلیف نہیں ملتا تو اب باہر چل جا کے ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. ایسے صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے مزاحمت کرنے کا ایک سولوشن, ایک حل یہی ہوتا ہے, ایک طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ خط لکھ دیں. دیکھو سارے قیدیوں کو جتنے ہیں سب کو دے دیں, آرمی چیف کو خط لکھ دیں, سبھی مزاحمت کر لیتے ہیں. اچھا یہ صرف قیدیوں, تمام قیدیوں کی بات نہیں ہو رہی, اگر کوئی آپ کا سیاستدان پابند سلاسل ہے یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے نا. سیاستدان کی اس وقت نہیں ہے, وہ سیاستدان بھی نہیں ہے. تو سیاستدانوں نے جیلوں میں بیٹھ کے کتابیں نہیں لکھی ہیں, وہ لکھتے رہے, کیس کا فرق ہے نا. اب سٹیٹ میں حملے ہوئے ہیں, اچھا آپ اس مقدمات میں ہیں. بھٹو صاحب کو تو یہاں پھانسی بھی لگ گئی تھی, وہ سیاستدان تھے. آپ کتاب لکھ سکتے ہیں لیکن بات ہے کہ آپ خطوط نہیں لکھ سکتے, آپ کتاب لکھ سکتے ہیں, رائٹ. مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے آپ دعوے دار ہیں, آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو الزامات دیتے ہیں کہ جناب آپ نے سسٹم نہیں ان کا چلنے دیا, تو پھر انہی سے آپ کیوں جا کے ترلے منتیں کرتے ہیں, کیوں منت سماجت کرتے ہیں؟ صحیح. پھر منت سماجت بھی انہی سے کرتے ہیں, اور جب وہ نہیں پھر مانتے تو پھر اس پہ واویلا بھی کرتے ہیں, اور انہی کو پھر مردے الزام بھی اٹھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو لانے والے ہی وہ تھے, اب چونکہ آپ اتر چکے ہیں تو آپ وہی لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, آپ دوسروں کو جو الزام دیتے ہیں اچھا تو آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, آپ اس بات کو مانتے ہیں, کیونکہ آپ کا جمہوری نظام پر پھر تو کوئی بلیو ہی نہیں ہے نا. آپ کو اگر وہ لے آئے تو آپ واہ واہ کریں گے اور کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ٹھیک ہے, نظام بھی ٹھیک ہے. جب اگر آپ نکل گئے تو آپ انہی کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو نہ ملک عزیز ہے, نہ آپ کو کچھ سسٹم عزیز ہے, آپ کو تو یہ عزیز ہے کہ مجھے اقتدار میں لائیں, بس بات ختم. اچھا یعنی وہ, اور آپ مادر پہ آزاد ہیں, اگر آپ کو اقتدار نہیں ملتا آپ جو مرضی کریں, آپ جا کے 9 مئی کے واقعات کریں, آپ حملے کرائیں, آپ عسکری جو آپ کی قیادت ہے یا عسکری آپ کے ادارے ہیں ان پہ, تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو معافی بھی مل جائے اور آپ کو پھر پرائم منسٹر بنا دیں. یہی الزام عائد کیا جاتا نا پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ تو ہر دوسرے رہنما کا الزام ہے, ان کے ہر دوسرے رہنما کا الزام ہے نا, یہ تو ان کے اپنے ایکٹ ہے نا. ایسے صاحب یہ صرف ان کے ہر رہنما کا بیان نہیں ہوتا, یہ تو ان کے ہر جو پارٹی ہوتا ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی ایک کئی بیانیاں کھڑا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. میں کہتا ہوں جیلوں میں بند جو ہزاروں لوگ ہیں سارے الزامات دیتے ہوں گے, تو ساروں کے الزامات مان لیں, ساروں کو باہر نکال دیں. وہ اکیلے تو نہیں ہے نا, اس ریاست پاکستان میں اس طرح کے جرائم کرنے والے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں. سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ سارے ٹیررسٹ بھی یہی کہہ دیتے ہیں, ان کو بھی نکال دیں باہر. وہ یہ تو پی ایم کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہے بانی پی ٹی آئی. میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ جو انہوں نے الزام لگا دیا تو کیا آسمانی صحیفہ ہو گیا, الزام لگا دی تو بس اس کو مانتے ہوئے سب ختم کر دیں. صحیح نہیں, سیریس نہ لیا جائے. جب جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے, اور جو قومیں اس طرح انصاف نہیں کرتی
اور بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیتی ہے تو پھر ہمارے پورے معاشرے کے اوپر وہ سزا تقسیم ہو جاتی ہے. صحیح سب فیس کرتے ہیں. میں نے کہا سارے قاتلوں کو چھوڑ دیں, وہ بھی بہت سارے الزامات دیتے ہوں گے, مان لیں ان کی بات بھی. صحیح. ڈاکوؤں کو بھی چھوڑ دیں, چوروں کو بھی چھوڑ دیں, ملک دہشت گردوں لوٹنے کو بھی والوں چھوڑ کو دیں, چھوڑنا ملک لوٹنے چاہیے. والوں کو بھی چھوڑ دیں. ملک لوٹنے والوں کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا, بڑے بڑے سسٹم کے تحت کیسز ہی میں چھوڑیں گے ریلیف نا, ملتے ہوئے دیکھا نہیں ہم تو نے. سسٹم کے تحت ہی چھوڑیں گے نا. سسٹم یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ کا نظام ہے. صحیح. تو عدلیہ اپنے فیصلوں میں پوری طرح بااختیار نہیں ہوتا. دیکھیں اپنے وہ بااختیار ہے تو فیصلے کر رہی نا, جہاں نہیں کرتی وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. اچھا چھپی تو نہیں رہتی. صحیح. تو پھر تو آپ کی وہ کارکردگی پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا نا. ایسے صاحب آپ نے کہا کہ جو ٹولز استعمال ہوتی ہیں نا دہشت گردی میں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, تو کیا وہ ٹول چاہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی صورت میں ہو تو پھر ان ٹولز کا سدباب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر ان اکاؤنٹس کو بین کر دیں یا وہ کچھ اس طرح کا کوئی. دیکھیں نا یہاں بھی پیکا قانون بھی بنا ہے, بہت سارے قوانین بن رہے ہیں اس وقت, اس پروسیجر میں جا رہے ہیں نا. تو وہ جو باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اسی کے لیے تو سارا کچھ بنا ہے, اسی کے لیے تو آپ کے یہاں سسٹم انسٹال ہو رہے ہیں. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک بندے کی اپنی ایک سمجھے کہ ایک اپروچ ہوتی ہے, ایک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب کسی حکومت تو پاکستان کی ہے نا, پاکستان ایک خطہ ہے, اس خطے تک کی اس کی حکومت ہے نا, پوری دنیا پہ تو اس کی حکومت نہیں ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, باقی ممالک کے اپنے لاز ہیں, اپنے قوانین ہیں, وہاں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اور وہاں سے اگر کوئی ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہوتی رہی, پاکستان تو اس کو نہیں روک سکتا. پاکستان تو اپنے اندر آنے والی چیزوں کو روک سکتا ہے. تو اس کے لیے یہاں فلٹر کرنے کے لیے آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں. صحیح. آگے بڑھیں گے. اجے صاحب چونکہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگی تھی, اسے مسترد کر دیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اجازت کو اور اس کو مسترد ہونا؟ دیکھیں میرا ہائی کورٹ نے نا اس کے اندر بڑے ایک جو لاجک پیش کیا یا اس کی جو آرگومنٹ دیا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ جو کنسرنڈ انتظامیہ اس کے پاس جائیں, اگر وہاں سے انکار ہو تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں. آپ وہاں گئے ہی نہیں تو آپ سیدھا یہاں پر آ گئے ہیں. انہوں نے ابھی ریجیکٹ ہی نہیں کیا اور آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں جائیں, اگر وہاں سے ریجیکٹ کیا جائے تو پھر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آرگومنٹ دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب احتجاج کی جو سیاست ہے, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں, ظاہری بات انہیں بھی پتا ہے کہ انتظامیہ نے, کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ انتظامیہ کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور انہوں نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دینی. میرا خیال ہے ان کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ انتظامیہ نے واقعی جو اس وقت ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے, جہاں ایک طرف ریاست کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہیں, وہ کیسے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. چلیں آپ جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو ہائی کورٹ سے اجازت مل جائے جلسے کی, لیکن اس وقت جو مصباح صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن جماعتیں ہوں, وہ احتجاجی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, اندیا دے رہے ہیں. اندیا جو دے رہے ہیں وہ کہ ہم احتجاجی سیاست کریں گے, اس کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں غالباً اسی ویک کے اندر, اس کے اینڈ بائی دا اینڈ آف دس ویک جو ہے 27-28 یا غالباً 26-27 کو گرینڈ اپوزیشن جو الائنس ہے اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی جو بیٹھک ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی آج اندیا دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد جو ہے ایک موومنٹ چلائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح جا رہی ہیں کہ تھوڑا سا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں تھوڑا سا سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, اور اس میں جو شاید خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان ذرا امپورٹنٹ تھا, انہوں نے یہ کہا کہ جب تمام جو ہیں آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں تو سب سے اینڈ جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا ہوتا ہے. اور ان کے یہ خیال میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ ابھی کچھ آپشنز اور ہیں جو ہمیں ایگزاسٹ کرنے چاہیے پولیٹیکل جماعتوں کے طور پر. اور پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ یہ پہلے ہی احتجاج سے کام شروع کرتے ہیں اور گفتگو سب سے اینڈ پہ کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی احتجاج کی جو بات ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہی ہوگی؟ جی پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی کے لیے تو بہت اچھا ہوگا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اگر کوئی گرینڈ الائنس بنا کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس میں اگر سرو ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا جو مقصد ہے سب سے بڑا سرو وہ ہوتا ہے. کیونکہ شاید باقی سیاسی جماعتوں کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے, ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنی جس کا حصہ بقدر جسہ ان کو ملا ہوا ہے, اور شاید میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی وجہ تنازع نہیں ہے حکومت کے ساتھ کہ وہ بہت بڑا ایک. تو پھر مولانا فضل الرحمان کس لیے باہر آ رہے ہیں ایسے صاحب؟ اگر جماعت اسلامی بھی مطمئن ہے مولانا فضل الرحمان نہیں مطمئن نہیں ہے, جماعت اسلامی مطمئن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں وہ سیٹوں سے مطمئن نہیں ہے مولانا فضل الرحمان, دیکھیں وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. اچھا ہاں وہ اپوزیشن میں نہ بھی ہوں لیکن اپوزیشن میں رہتے اس لیے ہیں
تاکہ اپوزیشن کو ہائی جیک کر سکیں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس وقت تک اپوزیشن میں ہوں گے، میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈچ ہی کیا. ہاں جی. 26ویں آئینی ترمیم جس پر پی ٹی آئی احتجاج کرتی پھر رہی ہے، اس کو پاس کرانے پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آج اس اس کے 26ویں خلاف آئینی ترمیم کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنے میں پیش بھی پیش وہاں ہے. پہ موجود ہے. تو یہ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی گورنمنٹ کے آدمی ہیں، اچھا. جنہیں ایک پلاننگ کے تحت اپوزیشن میں بٹھایا گیا ہے تاکہ نہ تو اپوزیشن متحد ہو سکے، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی بڑی تحریک نہ چل سکے. صحیح. ایسا صاحب اگر گرینڈ اپوزیشن اتحاد ہوتا ہے، اس سے تو حکومت کے لیے ایک پریشر بلڈ ہو سکتا ہے اس وقت کی حکومت کے لیے. دیکھیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن بن رہی ہے یا گرینڈ الائنس بن رہا ہے، مصباح کہ وہ روڈز پہ کتنا آ سکتا ہے، اچھا. اس کی اسٹریٹ پار کیا ہے. تو اسٹریٹ پار کے لیے اگر میں بات کروں تو آپ کو مولانا اپوزیشن کے اندر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آتے ہیں، ایک آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اور تیسری ہے جماعت اسلامی. اچھا. جماعت اسلامی نے ابھی ان کے ساتھ دے ہیونٹ جوائنڈ ہینڈ ود، یعنی ان قوتوں کے ساتھ اچھا. وہ ابھی اپنی سولو فلائٹ میں ہیں. انہوں نے عید کے بعد اپنا اناؤنس کیا. اس کے بعد رہ جاتی ہے پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس بالکل ووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں، ان کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ بینک ہے اور ایک اچھا نمبر ان کے پاس ہے. لیکن ان کے پاس روڈ پہ نکلنے کی جو طاقت ہے، جو انتظامی جب کنڈے سامنے آتے ہیں یا انتظامیہ جب اپنی مشینری استعمال کرتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے جو ایک آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مؤثر نظر نہیں آئی. اچھا. اور نہ ہی وہ پورے پاکستان میں کر سکے. اب تک خیبر پختونخوا کا ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں پر وہ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تاہم اس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کروں تو ان کے پاس ایک ایسی فورس موجود ہے جنہیں آپ مدرسوں کی فورس کہہ سکتے ہیں، اور وہ شہروں کے اندر ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو فورس ہے، ان کے مدرسے زیادہ تر شہروں کے اندر ہیں. لاہور لے لیں آپ، اسلام آباد لے لیں آپ، کراچی لے لیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر ان کے مدرسے ہیں جہاں شہروں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں. اچھا. تو وہاں پر اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس کو ہی لے آئیں تو وہ چوک کر سکتے ہیں سارے اس آپ کے آرٹریز کو، اور ایک ماحول بن سکتا ہے جس سے آپ کو لگے گا کہ جناب واقعی کوئی احتجاج ہو رہا ہے. ہاں، اگر وہ اپنا ویٹ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیں. لیکن آج کی ڈیٹ تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں بہت بڑی بڑی کی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ عملاً وہ چلتے نظر نہیں آئے. گفتگو بھی ہوتی ہے، چائے کے کپ کے اوپر بات بھی ہوتا ہے، کھانا بھی کھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیا پیچھے جاتا. نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو بڑا بھی مانا جاتا ہے. لیکن جب سڑک پر ایک تحریک چلانے کی بات آتی ہے تو اسے آپ سمجھ لیں کہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے. ہاں. ٹھیک ہے نا، اور کوئی کسی کو بغیر کسی سبب کے کچھ نہیں دیتا اس کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا انہیں کیا فائدہ. صحیح. تو ایسا صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس ہمدردی کا بھی کوئی ووٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور بھی ہے. اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی جلسے کی اجازت مل جائے تاکہ وہ کوئی پاور شو اگین کر سکیں اور ایک دفعہ دوبارہ اس ریوالور کی طرف جا سکیں. دیکھیں، پی ٹی آئی نے ماضی کے اندر ایک بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے جو جلسے کیے تھے وہ غیر معمولی بھی رہے ہیں، لیکن وہ حالات اور واقعات اور تھے. اچھا. ایک تو جب یہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے اور اسلام آباد کے اندر جو دھرنے شرنے دیے تھے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کا آج اگر وہ ججز کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، باجوہ صاحب کا جو کردار ہے، وہ فیض حمید کا جو کردار ہے، وہ سارے سب کے سامنے ہیں کہ جناب وہ سب کا سب ایک پوری سپورٹ کے ساتھ ہوا تھا، جس میں گورنمنٹ کی جو مشینری تھی اس کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی ان کے خلاف نہیں کرنی. تو ماحول ایسا ہوتا تھا کہ اچھا سا موسم ہے اور پھر ہلا گلا اور پھر گانے شانے سارا کچھ چلتا تھا، تو وہ ایک اچھا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. لیکن احتجاجی جلسہ جب آپ ایک ایسی مشکلات میں گر جائیں جہاں آپ کو گورنمنٹ مشینری سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہیں اس طرح کا ماحول مل جائے، یعنی اسی ٹرانس میں وہ ہیں، تو وہ یہاں پر آئیں گے تو بڑی دنیا آ جائے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب موقع بھی ملا انہیں ایک دو جلسے کرنے کا تو لوگ ان کے پاس اس طرح نہیں آئے. اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ مشینری کے پاس بھی بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں لوگوں کو روکنے کے. تو وہ انہوں نے کیا. پھر آپ کے جو
آپ کا جو ورکر ہوتا ہے, آپ کا جو کارکن ہے جس نے آنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہر کوئی تیار ہوتا ہے کہ جناب میں جاؤں گا تو مجھے آنسو گیس کا شیل پڑے گا, پولیس کا ڈنڈا پڑے گا, تب بھی میں نے جانا ہے. وہ آپ کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے, وہ عزم بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو عزم تھا, جیسے خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے دیکھا کہ گنڈا سی پور صاحب جو ہیں بندے وہاں سے لے کے آتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب, تو بڑے بڑے نعرے لے کے لوگوں کو لے کے آئے, لیکن پھر وہ بھاگ گئے. تو وہ جو لوگوں نے دیکھا, ان کے جو وہ اسٹال ورڈز, وہ جو ایک سمجھے کمٹڈ ورکر تھا, جب اس کو گولی کھانی پڑی اور دیکھا کہ لیڈر بھاگ گیا ہے, تو وہ عزم جو ہے, وہ جذبہ, اس کے اندر بھی دراڑ آئی. لیڈر بھاگ جائے تو پیچھے لوگوں کے حوصلے تو پست ہو ہی جاتے نہیں, ہیں. وہاں آگے سے وہ تو کہتے ہیں نا جی ہماری لاشیں گری ہیں, تو جب میں تھوڑی دیر کے ان کی بات مان لوں کہ گولیاں چلی, لاشیں گری, تو گنڈا پور صاحب بھی بھاگے, بشرا بی بی بھی بھاگی جو لانے والے تھے. تو ڈیفینیٹلی ایک جو کارکن ہے جو وہاں سے آیا ہے, جس نے گولی کھا لی ہے, تو اس کی اور اس کی فیملی اور اس کے ساتھ والے سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کن کے پیچھے جانے دے رہے ہیں, ہم کن کے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, اور پی ٹی آئی نے وہ سٹیجز اب پار کی ہیں نا. پہلے تو یہ چیزیں نہیں آ رہی تھیں, آہستہ آہستہ جب سٹیجز, تو مختلف جب آپ سٹیجز سے گزرتے ہیں پولیٹیکل احتجاجی سٹیجز سے, اس کے مطابق آپ کے ورکر کا اور آپ کے ووٹر کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح تبدیل ہونے کے بعد ایک نئے ٹھہراؤ کی طرف آ جاتا ہے. صحیح. ایسا سب پی ٹی آئی اس وقت بذات خود دھڑے بندیوں کا شکار ہے, بہت سے اس میں جو ہے وہ دھڑے بندی ہیں. تو اس وقت جو وہ جس جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے انہیں اس چیز سے تو خود ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ جماعت میں دھڑے بندی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر جلسے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو یہ تو اتنی پارٹیوں میں خود ہی تقسیم ہو چکے ہیں, تو وہ جو ایک لوگوں کے کراؤڈ کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہجوم کا, وہ کیسے لے کے آ میں نے جائے؟ وہی کہا نا کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ایک درخواست دے کے درخواست بازی اور اس پہ فیصلہ اور اس پہ ایک پالیٹکس کی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت ہے کہاں پر؟ چلے خیبر پختونخوا میں تو آپ کو گنڈا پور صاحب نظر آ جاتے ہیں, چلے بشرا بی بی بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں. پنجاب کی پولیٹیکل قیادت پی ٹی آئی کی کدھر ہے؟ ظاہری بات ہے, جلسہ کرنے کے لیے قیادت کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے. اس سے پھر پی ٹی آئی کو کیوں لگتا ہے کہ مینار پاکستان ہی سب سے بہترین جگہ جلسے کی قیادت؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب میں ان کے پاس کوئی قیادت موجود نہیں ہے اچھی, تو ان کو یہ کیوں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بہترین جگہ ہے؟ دیکھیں, ایک وہ مرکزی جگہ ہے مینار پاکستان, اس کی اپنی ایک پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے, اس کی ویسے بھی ایک سگنیفیکینس ہے. وہاں اگر جلسے کا موقع مل جاتا ہے اور لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی اپنا یہ بیانیہ دینے میں کامیاب رہتی ہے, پورے بائے کرنے میں اور بلکہ دینے میں, کہ جناب ہم آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اتنا بڑا جلسہ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جناب پوری ملک کی جو مشینری ہے, ایک طرف وہ انتشاری پارٹی اور دوسری طرف ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہو, پھر گھروں میں وہ ان کو گاڑیاں دیں گے کہ آ کے جناب آئیں اور جلسہ کا بھریں. تو یہ ایک خواہش کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کے خلاف چیزیں, یہ سب مختلف چیزیں ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہی اور ہیں. ابھی صرف خواہش کی جا سکتی ہے. ابھی خواہش کی جا سکتی ہے. صحیح. شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان, مختلف معاہدوں پر ایسے سب دستخط بھی کر لیے گئے ہیں, کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے, آذربائیجان کا دورہ جو ہے, میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, جو اس وقت سینٹرل ایشیا کا جو دورہ کر رہے ہیں, ایون وہ ٹرکی گئے ہیں, ان کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں. اچھا. کیونکہ اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. لیکن آج انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ میں انڈیا سے آگے وہ یعنی پاکستان وہ دکھاؤں گا. تو میں اس پہ اس طرح یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ماضی کے دعوے تھے کہ میں وہ زرداری کو گھسیٹوں گا, اور اسی طرح کا آج انہوں نے اور وہ گھسیٹوں گا, اور وہ بھاٹی چوک اور پتہ نہیں کون کون سے چوک پہ ہو. تو یہ دعوے ان کے ہیں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ اس وقت ہم نے جو پی ٹی آئی کے دور میں اکانومی کا انتشار دیکھا, فی الحال وہ اس لیول پہ نہیں ہے. آپ کا ملک جو ہے قدرے بہتر, آپ کی جو ہے جو آپ کی اکانومی ہے وہ آ چکی ہے. بیرونی دنیا سے دیکھیں آپ کیسے اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, اور پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یا آپ قرض لیں گے, یا آپ کی انڈسٹری چلے, پروڈکٹ چلے, آپ کی زراعت بہتر ہو, آپ کی ملیں اور وہ چلیں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس غیر ملکی جو ہے انویسٹمنٹ آ جائے. انویسٹمنٹ آپ سے کہاں سے آ سکتی ہے؟ امریکہ نے تو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اب آپ کی ریجنل کنٹریز ہیں, جس میں چائنا ہے, جس میں آپ کی سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں, ایران ہے, ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ممالک ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان اس دفعہ جو اس گورنمنٹ کے اندر جو ایک پازیٹیو پوائنٹ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں, ریجنل جو طاقتیں ہیں, پاکستان ان کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب
ہو گیا ہے. لیکن اس میں انہوں نے ایک گلہ بھی کیا کہ جناب یہ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو وہ جو ممالک کے جو میرے میزبان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ قرض لینے آ گیا ہے یا بھیک مانگنے آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی بات تو انہوں نے کی ٹھیک, انہوں نے کہا جی جب خان صاحب جاتے تھے تو یہ کیا کرنے جاتے تھے, یہ بھی کچھ یہی کرنے جاتے تھے, کشکول پکڑ گئے. ہاں تو یہ بھی تو لے کے جاتے تھے, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں. تو ان کا یہ موقف ہے کہ میں نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے اس بات کا کہ جب تک کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی, میرے ملک کی ملیں نہیں چلیں گی, چمنیوں میں دھواں نہیں نکلے گا, میرا جو زراعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, ویلیو ایڈڈ چیزیں اس میں نہیں ہوگی, اور زرعی اجناس ہیں یا زراعت کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری فیکٹریوں میں نہیں جائیں گی. جیسے گنا نہیں جائے گا, چینی, ساری چیزیں اس وقت بنے گی جب آپ کی فیکٹریوں میں ملیں چلیں گی. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تھوڑی سیریس نظر آ رہی ہے. اچھا, ابھی یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ 6 سے 7 روپے بجلی کے پر یونٹ میں قیمت کم کرنے کی کوشش کی ہے. امکانات ہیں کہ آئندہ کچھ روز میں اس طرف چیزیں چلیں گی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو تھا وہ اکانومی کا بڑا ایک انتشار تھا, تو سب اس دور میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6.1% تھا. ابھی جو فگر آ رہے ہیں احسن صاحب وہ منفی میں ہیں, اور سب سے بڑی یہ بات دیکھیں کہ پاکستان عالمی جو اس کا جسٹس کا سسٹم ہے اس میں تقریباً 150ویں اس کی رینکنگ ہے. جو ہے نا گروتھ ریٹ ایسا سب گلوبل انٹرنیٹ سپیڈ رینکنگ پاکستان 198 نمبر پر ہے, تو پھر ہم کیسے انصاف دیکھیں اس دور میں بھی اسی طرح تھا, کوئی بہت بڑا نہیں تھا. اچھا چلے گروتھ ریٹ کی بات کر لیں, ایسا سب گروتھ ریٹ کی بات کریں. 0.6 کا کہہ رہے ہیں بالکل نہیں تھا. اچھا, یہ فگر غلط ہے جو رپورٹ ہو رہے ہیں, بالکل بھی نہیں تھا. آپ کا اس لیول پہ چلا گیا تھا گروتھ ریٹ. یہ پی ٹی آئی کا کلیمز اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت بھی اچھا یہ جو رپورٹس ہیں یہ ساری غلط ہیں. جی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کا اس وقت بھی مائنس میں نہیں ہے گروتھ ریٹ. اچھا, اس میں اس ٹائم کیا ہے, آپ نے پک کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, لیکن پک کرنا جو ہے اس وقت ٹھیک ہے, وہ جو پک کرنا آپ کا, اب تو پہلے قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپ تو ڈیفالٹ میں چلے گئے تھے. گروتھ ریٹ اتنا تھا تو پھر آپ ڈیفالٹ پہ کیوں تھے؟ اور آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اینڈ پہ یہ کہہ رہے تھے جب اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر آپ نکالیں گے کلک پہ آپ کے ہیں کہ جناب پاکستان تو ڈیفالٹ کر رہا ہے, پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا. ایسا صاحب یہ ہم نہیں کر رہے, یہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے, ہر ان کی سپیچ میں تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, عمران خان آیا تو ڈیفالٹ کر جائے گا, اور ڈیفالٹ کا لفظ اتنی زیادہ سے یہ ریپیٹ کرتے تھے جیسے تسبیح کے دانوں پر یہ ریپیٹ کرتے تھے. 10 ملکوں سے آپ نے پیسے ادھار لیے, بینک میں رکھائے آپ. میں نے وہی کہا نا, یہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ڈیفالٹ ہے, پاکستان کو کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. وہ جو میاں شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں سیاست بچا لیتے یا ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیتے, ہم نے سیاست اپنی تباہ کر لی, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ایک بات حقیقت ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان کے جانے کے بعد یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا. تو اس کا مطلب کوئی تو سٹیپس ہوئے جس کی وجہ سے ڈیفالٹ نہیں تھا. آپ نے قرضے لیے, آپ نے سود سمیت قرضے لیے جو ابھی آپ نے ادا کرنے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 6 پوائنٹ پہ اگر گروتھ ریٹ تھا تو ملک ڈیفالٹ کیسے کر؟ تو ایسا صاحب اگر آپ سود سمیت قرضے لیں تو آپ کی ادائیگیاں بھی کریں. میرا تو پوائنٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ 0.6 پہ, سر یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, یہ میں نے نہیں کہا, میں نے آپ کو رپورٹ پڑھ کے سنائی ہے کہ کون سے ادارے ہیں نا, ان نون سے ادارے ہیں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 6% پہ اگر گروتھ ریٹ تھا تو پوری پی ٹی آئی اس وقت چیخ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. ایسا صاحب اگر اور وہ کلیم کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ خانہ آیا تو ڈیفالٹ کر جائے گا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا 6 ٹھیک ہے یا ڈیفالٹ والی بات ٹھیک ہے. صحیح. تو اگر ابھی آپ معاشی استحکام میں موجود ہیں, مطلب ابھی تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو ابھی کل پرسوں کی بات ہے نا, وزیر اعظم صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہو چکے ہیں. مستحکم اس طرح ہو گیا نا کہ آپ ڈیفالٹ نہیں کر رہے, آپ کا جو ریزرو ہے, آپ کا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے, اس میں اتنے پیسے موجود ہیں. کیونکہ اگر وہاں پر پیسے آپ, ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے قرض لیے ہیں آپ کی قسطیں دینے کے قابل نہ رہیں, یا چلے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ باہر سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے خریدنے کے لیے ڈالر ہی نہ رہے. میں نے پیٹرول باہر سے خریدنا, پاکستان لیتا ہے نا ڈیزل باہر سے, پیٹرول باہر سے لیتا ہے, تو اس کی پیمنٹ کے پیسے آپ کے پاس, تو پھر آپ ڈیفالٹ کر گئے. لیکن ایسی سچویشن پاکستان کے پاس ابھی تک نہیں آئی. تو پاکستان نے جس طرح بھی مینج کیا, یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹرکس اینڈ ٹریڈ کھیلے گورنمنٹ نے, اور انہوں نے یہ کیا کہ جناب رول اوور کر لیا اپنا قرضہ چائنا سے, ان سے, کہ جناب ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, مارجن دے دیں, ہم ابھی آپ کا قرض واپس نہیں کر سکتے, اسی تو ہمارے ڈالر رہنے دیں. اور اس دوران انہوں نے اپنی نئی ایفرٹ شروع کر دی کہ آج آذربائیجان جا رہے ہیں, کل وہ ٹرکی جا رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. ظاہری بات ہے اگر اس دوران, اور اگر آپ بجلی کے ریٹ گرا دیتے ہیں, میں نے پھر آپ کہا کہ آپ اس راستے پہ چلے ہیں نا,
آپ اس راستے پہ اس وقت چلیں گے, یاد رکھیے گا پاکستان کی اکانومی اس وقت ٹھیک ہو جائے گی جس دن آپ کے بجلی اور پیٹرول کے ریٹ نیچے آ جائیں گے, کیونکہ بجلی اور پیٹرول کے ریٹ نیچے آنے سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آ جائے گی, اور کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آنے سے آپ کی ملیں اور آپ کی جو سمجھے آپ کی فیکٹریاں چل پڑیں گی. ملیں اور فیکٹریاں چلنے سے آپ کی زراعت کا جتنا بھی مال ہے, خام مال ہے, وہ جو بائی پروڈکٹس ہیں یا پروڈکٹس ہیں اس کے استعمال میں ہوگا, آپ کی زراعت چلے گی آپ, اور پھر اس سے جو پروڈکٹس بنے گی یا بائی پروڈکٹس بنے گی وہ آپ ایکسپورٹ کریں گے, اور ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو وہاں سے ڈالر آئے گا, آپ کے پاس وہاں سے پاؤنڈ آئے گا, اس سے آپ پھر جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو بیلنس کریں گے, اس پیسے سے آپ کر سکتے ہیں. یا آپ نے جو قرض لیا ہے اس قرض کو ختم کرنے کے لیے آپ اور قرض لے لیں, اس میں آپ ایک دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر گورنمنٹ یہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ جناب ہم آپ کے ریجنل کنٹریز دیکھیں, اس وقت آپ کی ساری مہم جو ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب سفارتی دہشت گردی, وہ یورپ اور امریکہ کی حد تک ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کر رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اچھا, وہ جو ترسیلات زر روکنے کی دھمکی دی گئی تھی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دے گی, ساری باتیں ہم سنتے رہے ہیں نا. یہاں پر ایک پوری ایفرٹ کی گئی ہے نا, اس میں کامیاب ہوتی ہے پی ٹی آئی یا نہیں ہوتی, دیٹ از another question. لیکن ایک ایفرٹ کی گئی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ایسا ہوگا, تو پھر اب آپ کے لوگ وہاں گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہاں سے پریشر کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا جو اب اس وقت یہ سمجھ لیں کہ جو نیکسس تھا کبھی یورپین کنٹریز کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, وہ تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے, وہ ریجنل پاورز کی طرف آ رہا ہے. اس میں چائنا آ گیا, اس میں رشیا آ گیا, اس میں ریجنل پاورز آ گئی ہیں. ابھی یوکرین والے آپ کو کیس نہیں سامنے نظر آ رہا یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو ریجنل پاورز آ گئی ہیں پاکستان ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. جب آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو سینٹرل آپ کی جو اسٹیٹس ہیں, جو سینٹرل آپ کا ایشیا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں ان کو کیا چاہیے. میں یوکرین پر بھی آپ کا موقف لینا چاہوں گی. یوکرینی صدر نے جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اکڑ گئے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ولنسکی صاحب جو ہے نا, ولادیمیر جو ہیں ان کے صدر جو ہیں, اچھا, وہ اکڑ گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے صحیح سٹینڈ لیا, اپنی قوم کے مطابق سٹینڈ لیا. اچھا, اور میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. وہ ٹرمپ کے سامنے انہیں آ کے بالکل ایسے کر کے, اور ہمارے اپنے حکمرانوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے. صحیح. اور دوسرا میسج اس میں یہ ہے کہ آپ امریکہ کی کتنی کاسالیسی کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. اور یہ سبق ہے سب کے لیے کہ امریکہ بہادر جو ہے نا وہ صرف اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. ابھی امریکہ نے ان کو, جن کے لیے یہ ساری جنگ ہوئی ہے, جنگ کیا تھی, جنگ یہ تھی کہ روس کو یوکرین سے یہ معاملہ تھا کہ وہ نیٹو کے ساتھ شامل ہو رہا تھا, اس کو منع کر رہا تھا, اور اس پہ یہ جنگ جو ہے شروع ابتدائی طور پر جو ایک کازز تھے اس میں سے ایک بڑا کاز یہ تھا. جب یہ جنگ ہوئی تو امریکہ نے امداد وغیرہ بھی دی سارا, اور رشیا کے خلاف سارا ایک ماحول پیدا کیا, لیکن وہ جنگ کے اندر کچھ علاقے یوکرین کے لے بھی لیے رشیا نے, اور $500 بلین کی امداد اب تک انہوں نے اس وقت امریکہ نے دی کہ آپ یہ لڑائی لڑیں. لڑائی امریکہ کی تھی, پراکسی وار یوکرین نے بھی لڑی. لڑنے کے بعد آج امریکی صدر نے یعنی ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو جناب جو یوکرینی صدر ہیں یہ تو آمر ہے, ان کو تو فوری ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پہلے ان کو یہ کہا کہ آپ $500 بلین ایک تو وہ واپس کریں, دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض آپ کی جو معدنیات ہے اس کا 50% پہ ہمارا حق تسلیم کر لیں کہ امریکہ لے جائے. تو انہوں نے کہا میں اپنی نسلوں کو غلام نہیں بناؤں گا, میں اپنی نسلوں کا نقصان نہیں کروں گا, میں کسی صورت میں بھی, آپ $500 بلین کہتے ہیں, میں $100 بلین بھی واپس نہیں کروں گا. اس لیے کہ یہ پیسہ آپ نے ہمیں امداد کے طور پر دیا تھا, قرض کے طور پہ نہیں دیا تھا. ہمارے یہاں کہ امریکہ ہمیں قرض کے طور پر, آپ 9/11 سے بعد میں بھی آئی اور اس سے پہلے بھی جو افغان وار ہوئی, ہمیں امداد کے نام پر دیا گئے پیسے اور بعد میں قرض کی صورت میں ہم نے لوٹائے. تقریباً ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس وقت $8 بلین بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی, تو وہ دی گئی, اور اس کے بعد آپ نے سود سمیت انہوں نے ہم سے واپس لی, اور آج بھی ادا کر رہی ہیں, ہماری نسلیں ادا کر رہی ہیں. تو ہمیں امداد کے نام پر دیا گیا, لڑائی امریکہ کی تھی, لڑی ہم نے اپنا نقصان کیا, اور آج بھی ہم ان کے مقروض ہیں, لیکن وہ سیدھے اکڑ گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بھی میں نہیں دیتا, جاؤ. صحیح. یوکرینی صدر سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے احسن صاحب کو دے اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.